अस्सलाम वालेकुम। हाजिर खिदमत है डिसाइफर विद अब्दुल बासित की एक नई एपिसोड के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान मुंतहा हसन। नाज़रीन, इस्लामाबाद इस वक्त पूरी दुनिया का मरकज़ निगाह बना हुआ है। जी हाँ, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि अमेरिका इजराइल ईरान जंग के तनाजुर में पाकिस्तान एक इंतहाई कलीदी किरदार अदा करने जा रहा है। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं है, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं इस तमाम मीडिएशन के प्रोसेस में। और हम आज के अपने डिसाइफर विद अब्दुल बासित में इन्हीं तमाम मीडिएशन के जो काविशें हैं उन्हीं के डिफरेंट एस्पेक्ट्स कवर करने की भरपूर कोशिश करेंगे। आगाज़ करेंगे अपने प्रोग्राम का। वेलकम बासित साहब। बहुत शुक्रिया मुंतहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। बासित साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, ये जो इस्लामाबाद में बैठक सजने जा रही है, आप इसको किस तरह से देखते हैं, जो पाकिस्तान मीडिएशन का रोल प्ले करने जा रहा है और कर रहा भी है? और अगर मैं पर्टिकुलरली ईरान की बात करूं तो ये बताइएगा कि ईरान ने क्यों इंसिस्ट किया कि जेडी वैंस ही अमेरिकन निगोशिएटिंग टीम को लीड करेंगे? वाई नॉट मार्को रूबियो और समवन एल्स? नहीं, मार्को रूबियो पे तो खैर एग्री कर जाते, लेकिन मार्को रूबियो भी ज़रा सख्त पोजीशन लिए हुए हैं। इससे पहले कि मैं आपकी इस बात की जानिब आऊँ कि जेडी वैंस ही क्यों, पहले तो देखिए ईरान की जानिब से जो डेलीगेशन आएगा जिसकी क़यादत जो कर रहे हैं साहब, उनका नाम है मोहम्मद बाक़िर कालीबाफ। अच्छा, अब अंग्रेज़ी में जो वो कालीबाफ साहब जो स्पेलिंग करते हैं GH गालिब हो जाता है हमारी तरफ से ना, लेकिन जब पर्शियन में लिखते हैं तो वो कालीबाफ है। तो मुझे बड़ा तजस्सुस हुआ कि ये क्या मामला है, गालिबाफ है कि कालीबाफ है। तो मैंने फिर थोड़ा सा रिसर्च की, है कालीबाफ। उसको अब क्यू से लिखना चाहिए था या के से, आई डू नॉट नो। वो गालिबाफ क्यों लिखते हैं? तो ये कालीबाफ एक फैमिली है। काली निकला है कालीन से, और बाफ कहते हैं वीवर को पर्शियन में। तो कालीबाफ इनकी फैमिली का या ताल्लुक़ होगा कारपेट की बिज़नेस से। तो कालीन जो वीव करते हैं उनको कालीबाफ कहते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग इंडिकेशन ऑफ द ओल्ड सिविलाइजेशन। हाँ, ओल्ड सिविलाइजेशन है। पर्शियन कारपेट तो दुनिया भर में बड़े मशहूर हैं। तो ये कालीबाफ जो इनका फैमिली नेम है। तो क्या ट्रम्प को थ्रेटन करने आ रहे हैं? नहीं, थ्रेटन करने आ रहे हैं। ही टॉक्ड अबाउट द सिविलाइजेशन। नहीं, वो तो है ही है। वो तो देखिए, इट गोज विदाउट सेइंग, उसमें हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए, ईरान ने क्यों इंसिस्ट किया, और ये भी ईरान की एक बड़ी बात है कि अमेरिका ने उनकी बात मानी, क्योंकि जो पहले नेगोशिएटर थे अमेरिका की जानिब से, स्टीव विटकॉफ हों या जेरेड कुशनर हों, वही ओमान में और फिर जनीवा में अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहे थे जब वॉर से पहले नेगोशिएशंस हो रही थी 28 फरवरी से पहले। तो उसके फौरी बाद ये जंग शुरू हो गई। उससे पहले भी अगर आपको याद हो तो जब पिछले साल जून में जंग शुरू हुई थी तो उस वक्त भी नेगोशिएशंस हो रहे थे। तो उसके बाद फिर इसराइल और अमेरिका ने हमला कर दिया। तो ईरान को एतमाद नहीं रहा इन दोनों अशख़ास पे। तो उनका कहना यही था कि जी हमने इन दोनों अशख़ास से मुज़ाकरात नहीं करने, कोई और शख्सियत हो जो कि क्रेडिबल हो, जिस पे हम एतमाद कर सकें, और ये ना हो कि फिर हम यहाँ टॉक्स कर रहे हैं और फिर 2 दिन के बाद हमला हो जाए। तो ऐसी हमें शख्सियत चाहिए जिस पे जो कि जिसकी अपनी भी क्रेडिबिलिटी हो, जो सिस्टम के अंदर से हो। क्योंकि देखिए स्टीव जो है विटकॉफ, वो तो सदर साहब के, प्रेसिडेंट के दोस्त हैं ट्रम्प साहब के, जेरेड कुशनर दामाद हैं। तो उनकी वो हैसियत नहीं है एज सच जो कि जेडी वैंस की है। वो वाइस प्रेसिडेंट हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। अब चूँकि जेडी वैंस का जब से वॉर शुरू भी हुई है उस वक्त से भी उन्होंने कोई इतनी सख्त पोजीशन नहीं ली। वो थोड़ा सा अपने आप को इस सारे मामले से अलग रखना चाहते हैं। एक तो ऑब्वियस है क्योंकि अमेरिका में भी ये वॉर इतनी पॉपुलर नहीं है। तो चूँकि वो अपने आप को अगले इंतखाबात में रिपब्लिकन का कैंडिडेट देख रहे हैं, तो वो देख रहे हैं कि उनकी पॉलिटिकल कंसिडरेशंस हैं। और जिस तरह मार्को रूबियो या पीट हेग्सेथ वगैरह, या टू अ सर्टेन एक्सटेंट प्रेसिडेंट ट्रम्प का भी जो एक ख़ास मजहबी नुक्ता नज़र से चीज़ों को देखने का, वो जेडी वैंस का नहीं है। और याद रहे कि इनकी शादी एक हिंदू से हुई है। तो इसलिए थोड़े से फ्लेक्सिबल हैं अपने एटीट्यूड में, अपने वर्ल्ड व्यू में। तो ईरान, और फिर ये क्यों इलेक्टेड है ना, इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो इस वजह से ईरान इनके साथ बेहतर डील कर सकता है। और अब चूँकि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जेडी वैंस को नॉमिनेट किया कि जी ये लीड करेंगे
امریکہ کے ڈیلیگیشن کو، تو پھر یہ بھی دیکھنا پڑا کہ ان کا کاؤنٹر پارٹ کون ہو سکتا ہے ایران میں، کیونکہ ایران میں تو اس وقت دیکھیے نا صورت حاضرہ تھوڑی سی گھمبیر سی ہے، اور جو ان کا سسٹم ہے وہاں سے نکالنا بھی بڑا مشکل ہے کاؤنٹر پارٹ، کیونکہ پہلے سپریم لیڈر ہیں، پھر اور بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں بیچ میں، پھر پریزیڈنٹ تیسرے چوتھے نمبر پہ آتے ہیں، تو ایک کمپلیکیشن تو ہے. وائس پریزیڈنٹ جو ہے اس کا جو آرڈر آف پریسیڈنس میں نمبر نیچے ہے، تو پھر فیصلہ یہی کیا گیا ہے کہ جو اسپیکر ہیں پارلیمنٹ کے ایران کے، وہی ان کے کاؤنٹر پارٹ بنتے ہیں ایٹ لیسٹ ایک کانٹیکسٹ میں، کیونکہ جے ڈی وینس جو ہیں وہ بھی پریزائڈنگ آفیسر ہیں یو ایس سینٹ کے، صحیح، تو وہ چونکہ اسپیکر ہیں تو وہ ایک کاؤنٹر پارٹ بن جاتے ہیں ایک دوسرے کے، تو اس وجہ سے قالیباف کو پھر نامینیٹ کیا گیا. اور قالیباف بھی جو ہیں وہ کوئی ایسے نہیں ہیں کہ وہ ہارڈ لائنر نہیں ہیں یا، لیکن اب چونکہ عباس اراغچی جو فارن منسٹر ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے، جن کا بہت تجربہ ہے عباس اراغچی صاحب کا، تو لیکن لیڈ بہرحال قالیباف صاحب کریں گے. اب بہت سے لوگوں کا پاکستان میں اب دیکھتے ہیں کب ہوتا ہے، کیونکہ کچھ ایران کی ڈیلیگیشن مثال کے طور پر کل رات کو آنا تھا، پہنچنا تھا، وہ نہیں ہوا. آپ کل صبح تک پہنچیں گے، اور آج جو بائی لیٹرلز ہونی تھیں وہ نہیں ہو سکیں، بیکاز جے ڈی وینس میرے خیال میں کسی وقت صبح کے ارلی مارننگ پہنچیں گے، اور شاید ایران کا ڈیلیگیشن بھی آج صبح ہی پہنچے. بٹ ان اینی کیس کل انشاءاللہ مذاکرات اسلام آباد میں ہوں گے. اس سے پہلے شاید بائی لیٹرلز ہو جائیں مختصر، پھر یہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا طریقہ کار اپنایا جاتا ہے، کیا ڈائریکٹ نیگوسیشنز ہو رہے ہیں. ایک کچھ وائبز یہ بھی ہیں کہ شاید ڈائریکٹ ہی ٹاکس ہو جائیں اور پاکستان بھی اس میں پریزنٹ ہوگا، اور یہ بڑی اچھی بات ہو جائے گی رادر دین کہ ایک کمرے میں ان کو بٹھائیں، دوسرے کمرے میں اس کو، اور وہ ٹو اینڈ فرو ہو معاملہ. تو بہتر ہے کہ ڈائریکٹ ٹاکس ہو جائے، اور پہلے بھی ہوتی رہی ہیں اوباما کے زمانے میں بھی، تو ایسی کوئی وجہ نہیں ہے کہ نہ ہو. تو اور جے ڈی وینس کو دیکھتے ہوئے ون کین ہوپ کہ شاید یہ ڈائریکٹ ٹاکس ہی ہو جائیں. اگر ڈائریکٹ ٹاکس ہو جائیں گے تو مزید بہتری کی طرف معاملات جائیں گے. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اچھی بات چیت پھر ہوگی، اور اس پہ ٹرسٹ ایک بلڈ ہوگا ڈائریکٹ، اور پاکستان کی شاید یہی کوشش ہے کہ ڈائریکٹ ہو جائیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی پاکستان کی ہوگی. اچھا، بہت سے لوگ اب یہ بھی کہہ رہے ہیں پاکستان میں اور دنیا بھر میں، اگر آپ دنیا بھر کو دیکھیے، ٹیلی ویژن دیکھیے، نیوز پیپرز دیکھیے، پریس پرنٹ میڈیا دیکھیے، بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ جی اسرائیل نے لیبنان میں جو بمباری کی ہے اور تقریباً 300 سے زائد لوگوں کو شہید کر دیا ہے، اس کی وجہ سے شاید اب یہ جو جنگ بندی ہے جو 14 دنوں کے لیے ہے، اگر آپ 7-8 سے کریں تو شاید یہ بنتا ہے 24-22 تاریخ تک یہ رہے گی. تو یہ جنگ بندی اب زیادہ عرصے چلے گی نہیں، کیونکہ اسرائیل نے اسپوائلر کے طور پہ کام شروع کر دیا اپنا، اور وہ چونکہ نہیں چاہتا کہ جنگ بندی ہو، وہ چاہتا ہے کہ ایران کو پوری طرح سے ڈسٹرائے کریں، تباہ و برباد کر دیں، اسلامی جو انقلاب ہے اس کو تباہ کر دیں. تو اس نے یہ کہانی ڈال دی اور لیبنان پہ اپنے جو ہیں بمبارڈمنٹ اور تیز کر دی، اس میں تیزی آ گئی. اور واقعی دیکھا جائے تو ایک دن میں 300 سے زائد لوگوں کا شہید ہونا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ یہ معاملات آگے بڑھیں. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جنگ بندی رہے گی، اس میں ایران کی حد تک یا لیبنان کی جانب بھی آئیں گے؟ نہیں، لیبنان میں تو دیکھیے بھی اس میں آتے ہیں، لیکن لیبنان میں اگر اسرائیلی کاروائیاں جاری بھی رہتی ہیں نا، تو ایران جنگ بندی کو توڑنے کی جانب نہیں جائے گا اس وقت. جو 14 دنوں کی یا 2 ہفتوں کی بات ہے، دونوں سائیڈز، اسرائیل بھی بلکہ امریکہ بھی اور ایران دونوں اس پہ قائم رہیں گے، اور اسرائیل بھی یہ جرأت نہیں کرے گا کہ ایران پہ حملہ کرے. لیبنان کا ہم معاملہ اگلے سیگمنٹ میں ڈسکس کرتے ہیں، لیکن میری بالکل انفارمڈ ایک اوپینین ہے کہ جنگ بندی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جہاں تک ایران کی بات ہے، ایران کا جہاں تک تعلق ہے، میں نہیں دیکھ رہا کہ اس میں کوئی معاملہ، کیونکہ دیکھیے جنگ بندی ہوئی کیوں، پہلی تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. امریکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کسی طریقے سے باہر نکلنا چاہتے تھے اس سچویشن سے، اور ٹھیک ہے اسٹریٹ آف ہارموز کی بات ہم اگلے سیگمنٹ میں کریں گے، وہ بیچ میں آ گیا. پھر وہ تو کہہ ہی رہے ہیں کہ رجیم ہم نے تبدیل بھی کر دی، ایران کا نیوکلیر پروگرام بھی آبلیٹریٹ ہو گیا، اب اگلے کئی سالوں تک ایران کو انریچمنٹ کا بھی معاملہ نہیں ہے. تو اس وجہ سے وہ فیس سیور کوئی ڈھونڈ رہے تھے. اور دوسری طرف ایران کے لیے بھی یہی انٹرسٹ ہیں، کیونکہ اس نے دیکھیے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا
کہ جو وار آف پرسیپشن ہے اس میں تو ایران کو وکٹری ہو گئی ہے اور ساری دنیا یہی کہہ رہی ہے کہ ایران کا اپر ہینڈ. اور جس طریقے سے اسٹریٹ آف ہارموز کا معاملے کو ایران نے یوز کیا یا استعمال کیا, اس سے تو یہی لگتا ہے کہ اب وہ ایک ریسیونگ اینڈ پہ نہیں ہے, گیونگ اینڈ پہ ہے. حالانکہ بہت تباہی ہوئی ایران میں, اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ بہت بربادی ہوئی. بہت سے لوگ, تقریباً 2,500 کے قریب لوگ شہید ہو گئے 28 فروری سے لے کر آج تک. تو ایران کے بھی انٹرسٹ میں یہی تھا کہ زیادہ تباہی نہ ہو, کیونکہ ری بلڈنگ ریکنسٹرکشن آسان کام تو نہیں ہے نا, اس میں بھی ٹائم لگتا ہے, سالوں سال لگ جاتے ہیں. اور دیکھیے موقع وہی ہوتا ہے جب آپ کا اپر ہینڈ ہو نا اور پرسیپشن بھی وہی ہو, وہی وقت ہوتا ہے انگیج کرنے کا. آپ اس کو زیادہ اسٹریچ نہیں کر سکتے کیونکہ چیزیں تبدیل بھی ہو سکتی ہیں. جس طرح کہ آج کل بھی دیکھیے آپ, وہ کیئر اسٹارمر جو ہیں برطانیہ کے وزیر اعظم, وہ مختلف جگہوں پہ گھوم پھر رہے ہیں اور اب ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ نیٹو کو آرگنائز کر رہے ہیں تاکہ جو اسٹیٹ آف ہارموز ہے اس کا کھلا یقینی بنائیں. تو یہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. تو ایران کو اس بات کا احساس تو ضرور ہے کہ ایک حد تک ہی آپ اس کو لے جا سکتے ہیں چیزوں کو. اگر آپ ایک خاص موقع پہ فلیکسیبلٹی شو نہ کریں تو پھر وہ بیک فائر بھی کر سکتا ہے, وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو بھی ہو جاتا ہے. یہی میرے خیال میں بنیادی بات ہے جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ بندی برقرار رہے گی. اب یہ جنگ بندی جو پاکستان کا بھی پہلا ہمارا آبجیکٹیو یہی تھا, اور ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ ہمارا پہلا آبجیکٹیو یہی ہونا چاہیے کہ امیڈیٹ سیز فائر, جو کہ ہم نے اچیو کر لی. اب وہ 2 ہفتوں کا ہمارے پاس ایک پیریڈ ہے. اس میں ہمارا آبجیکٹیو یہ نہیں ہے کہ کوئی ایگریمنٹ ہو جائے گا, کیونکہ ہم اگلے سیگمنٹ میں ڈسکس کریں گے اس کو. ہمارا آبجیکٹیو یہ ہے کہ ایک پروسیس شروع ہو جائے ایک فریم ورک کے تحت, جہاں اگر لیٹ سے اگلے 2 ہفتوں میں نہیں ہوتا, جو میں نہیں دیکھ رہا کوئی ایگریمنٹ, کمپریہنسو ایگریمنٹ, کچھ چیزوں پہ تو پارشل ایگریمنٹ ہو سکتا ہے, لیکن اگر کوئی ایگریمنٹ نہیں بھی ہوتا تو کم از کم جنگ بندی برقرار رہے اور ہم اس پیریڈ کو استعمال کریں آگے کس طرح پروسیس کو آگے لے کر چلیں. یہ بھی یاد رہے کہ جو ہے یہ پروسیس شاید اسلام آباد میں بھی نہ ہو, ممکن ہے. اگلی جو راؤنڈ ہوگا ٹاک کی تو پہلا راؤنڈ ہے نا, اور اس میں دیکھیے امریکہ نے وائس پریزیڈنٹ کو بھجوا کر اس بات کا بھی ایک اندیا دیا ہے کہ ہم بڑے سیریس ہیں, ورنہ اس ٹاپ لیول پہ وائس پریزیڈنٹ کے لیول پہ اتنا بڑا رسک نہیں لیتے, کیونکہ جب تک چیزیں ہیمر آؤٹ نہ ہو جائیں, ان پہ اتفاق نہ ہو جائے, اتنے سینئر لیول پہ ڈیلیگیشنز نہیں آتے. لیکن چونکہ دونوں جانب سے سینئر ڈیلیگیشن آئے ہیں اور خاص طور پہ وی پی وینس کا آنا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ امریکہ کچھ نہ کچھ سیریس ہے ان معاملات میں, تو پرانے والے حالات شاید وہ نہ رہیں. تو ہم امید کرتے ہیں جب بھی نیا میرے خیال میں سلسلہ پھر کہیں یورپ میں شفٹ ہو جائے گا, وینیو شاید جنیوا میں ہو, کیونکہ امریکہ کو پاکستان دور پڑتا ہے نا ایز کمپیئر ٹو ایران, تو وہ چاہیں کوئی ایسی جگہ ہو جو دونوں کے لیے برابر کا سفر ہو. تو اب دیکھتے ہیں ہاؤ تھنگز گو پین آؤٹ ٹمورو, انفولڈ ٹمورو, اس کے بعد کل پھر ڈسکس کریں گے. صحیح. یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ, بریک کے بعد شامل کریں گے ایک کمپیریٹیو انالیسس بٹوین ہاؤ یو ایس از ڈیمانڈنگ اینڈ ہاؤ ایران از ٹیکنگ اپ دیئر نیگوشیشنز. لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بس صاحب 10 نکات پیش کیے گئے ایران کی جانب سے بھی. اب میں آؤں گی کہ یہ جو 10 نکات ہیں آپ کے خیال میں امریکہ کن ایریاز میں لچک دکھا سکتا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو لیبنان کا ایشو جو ہے نا وہ ایک اسٹیکنگ پوائنٹ بن گیا ہے. اسٹیکنگ پوائنٹس اور بھی بہت سے ہیں لیکن اس وقت وہ ایک اسٹیکنگ پوائنٹ ہے. اور پھر اسٹریٹ آف ہارموز, جہاں لیبنان, اسرائیل لیبنان پہ حملے کر رہا ہے, بلکہ بھی کچھ دیر پہلے بھی کیا. دوسری جانب پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو کمٹمنٹ ایران کی جانب سے تھی کہ اسٹریٹ آف ہارموز کو ہم کھول دیں گے, وہ اس طرح ہوا نہیں. بہت کم, اس کی طرف بڑی سلو پروگرس ہے اور کافی ابھی بھی جو جہاز ہیں وہ اسٹرینڈڈ ہیں. لیکن ایران کا کہنا یہی ہے کہ بہت ٹیکنیکلٹیز ہیں, ٹیکنیکل وجوہات ہیں, کیونکہ بہت مائنز بھی ہیں, تو اس وجہ سے جو بھی شپس ہیں ان کو کوآرڈینیٹ کرنا پڑ رہا ہے کہ وہ ایک سیف پیسیج ان کو مل جائے. تو یہ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایران کو ایسی مشکل نہیں ہونی چاہیے. گو کہ انہوں نے کہا تو ہے کہ اگر لیبنان میں حملے نہ رکے
حزب اللہ کے خلاف تو پھر ہم نیگوسیشنز پہ ہی نہیں آئیں گے، لیکن نیگوسیشنز بہرحال کل ہوں گی۔ اچھا، اب جو ایران نے 10 نکات اپنے دیے ہیں، ان میں ان کا کہنا ہے کہ جی بیروت لیبنان واز مینشنڈ، کیونکہ جو ہمارے پرائم منسٹر نے بھی پہلا ٹویٹ ہمارے پرائم منسٹر کی جانب سے آیا تھا نا اس سیز فائر کے حوالے سے، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے پروپوزل جو ہے، اور اس میں کہا گیا ہمارے وزیر اعظم کا یہ ہے کہ have agreed to an immediate ceasefire everywhere including Lebanon۔ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اور امریکی جو انتظامیہ ہے اور ان کی جو وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری ہیں کیرولائن لیوٹ، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ جی لیبنان کہیں مینشن نہیں تھا ہماری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق۔ کنفیوژن یہ ہے جو امریکہ کی جانب سے کہ جو ہمیں 10 پوائنٹس دیے گئے تھے وہ مختلف ہیں، جو کہ 10 پوائنٹس ریلیز کیے ہیں ایران نے پبلکلی، وہ مختلف ہیں۔ میرا اپنا خیال ہے کہ بات درست نہیں ہے، پاکستان اتنا ارسپانسبل نہیں ہو سکتا۔ آفٹر آل ہم مطلب ایک میڈیٹ کر رہے ہیں، انٹرمیڈیری کے طور پہ ہم اس میں سارے معاملات میں شامل ہیں، اور چونکہ ہمارے پرائم منسٹر نے اس بات کا جب سیز فائر کا اعلان کیا تو پہلا ٹویٹ ہماری جانب سے آیا، اس میں لیبنان مینشنڈ ہے، اس کے بعد پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی ٹویٹ کیا، اور پھر عباس اراغچی جو فارن منسٹر ہیں پھر ان کا ٹویٹ آیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ٹویٹ کو دیکھنے کے بعد ہی امریکی پریزیڈنٹ نے کیا نا، ورنہ تو پھر وہ کہہ دیتے کہ لیبنان شامل نہیں، اپنے ٹویٹ میں ہی کہہ دیتے، لیکن چونکہ ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے کہ ایگریمنٹ تھا تو اس وجہ سے انہوں نے اس کا ذکر اس وقت نہیں کیا۔ لیکن جب اسرائیل نے اپنے حملے شروع کر دیے اور اسرائیل نے کہا کہ ہم لیبنان کو شامل نہیں کرتے اس میں، یا حزب اللہ کو ہم شامل نہیں کرتے، جو ہمارے یہ معاملہ الگ ہے، ایران کی حد تک تو ہم ایگری کرتے ہیں امریکہ سے، لیکن یہ معاملہ الگ ہے اس وجہ سے۔ لیکن اگر ایسی بات ہوتی تو پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنے ٹویٹ میں بات کرتے، ایسا نہیں کیا انہوں نے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ایران امریکہ جو ہے بیک ٹریک کر رہا ہے، لیکن یہ بات آپ دیکھیں گے کہ کل نیگوسیشنز میں کیا ہوتا ہے۔ آپ نے سوال پوچھا کہ جو ایران کے 10 نکات ہیں، کیونکہ امریکہ نے کہا ہے کہ 10 نکات جو ایران نے دیے ہیں اٹس ورکیبل بیسس فار نیگوسیشنز، مطلب ایک بیسک ڈاکومنٹ کے طور پہ ہم اس کو استعمال کریں گے۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 10 پوائنٹ وہ نہیں ہیں، چلیے ہم مان لیتے ہیں کسی حد تک وہ نہیں ہیں، لیکن مور اور لیس یہی ہوں گے نا، اس میں کتنی تبدیلیاں آپ کر لیں گے۔ لیبنان کے معاملے کو اگر آپ نکال بھی لیں، لیکن باقی تو ہیں، تو ہم وہ ذرا تھوڑا سا ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ کہاں ایران یا امریکہ لچک دکھا سکتا ہے۔ اگر یہی ورکنگ ڈاکومنٹ اگر یہی ہے تو اس میں کہاں امریکہ سے ہم توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ اس میں جو ہے کچھ فلیکسیبلٹی دکھا دے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ جی گارنٹینگ، امریکہ گارنٹی دے نان ایگریشن اگینسٹ یو ایس۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس وقت امریکہ اس قسم کی گارنٹی نہیں دے گا، انلیس کہ یہ جو معاملہ ہے امریکہ اس بات پہ ایگری کرے کہ جب تک اور چیزیں فائنلائز نہیں ہو جاتی نا، امریکہ اس کی گارنٹی نہیں دے گا، جہاں تک میرا خیال ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی ایک ایسی اسٹیٹمنٹ بنا دے اینوڈائن قسم کی وچ از نیدر ہیئر نار دیر، لیکن جو ہوتی ہے نا کہ ایک ایکسپلسٹ آئرن کلیڈ گارنٹیز، ایشورنسز، میرا نہیں خیال امریکہ یہاں پہ اس وقت اس پوزیشن میں ہوگا کہ وہ یہ دے۔ ٹھیک ہے، باقی ممالک انسسٹ کریں گے، ہم بھی شاید کہیں نہ کہیں اپنا زور لگائیں، لیکن امریکہ جو نان ایگریشن کی بات ہو رہی نا، اس طریقے سے نہیں ہو سکتی جب تک کہ ایران اور چیزوں پہ ایگری نہ کرے۔ اب وہ جو نیچے پوائنٹس ہیں، کیونکہ ایران کا پہلا پوائنٹ یہی ہے، لیکن یہ پہلا پوائنٹ کو آپ آئسولیٹ نہیں کر سکتے باقی پوائنٹ سے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلا پوائنٹ کیا ہے۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کنٹینیویشن آف ایرانز کنٹرول اوور دا اسٹریٹ آف ہارموز۔ اب یہ بھی بڑا اسٹیکنگ ہیوج ایشو ہے فار دا ورلڈ، کیونکہ جہاں دیکھیے ایران نے تو پہلے کہہ دیا نا کہ جو فرینڈلی کنٹریز ہیں یا اسٹیٹ، امریکہ اور اسرائیل کے علاوہ تمام لوگ جا سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو تو نہیں ہے، لیکن ایران کا کنٹرول اس پہ ہونا یہ ایک الگ بات ہے۔ صحیح، اب اس کو ایکسپلین کریں گے تھوڑا سا؟ ہاں، انٹرنیشنل لا کے تحت یا جو لا آف دا سی کنونشن آف لا آن دا سی، نہیں، کنونشن آن دا لا آف دا سی، اس کے تحت جو نیچرل واٹر ویز ہے نا، اس میں ایک انوسنٹ پیسج کا ایک کلاز ہے کہ تمام لوگوں کو کمرشل نیویگیشن کی کھلی اجازت ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے۔
ایران یہ کہتا ہے کہ جی ہم جو بھی یہاں سے ٹرانزٹ کریں گے شپس، ہم اور عمان ان سے ٹول لیں گے یا ٹرانزٹ فی لیں گے. اب یہ انٹرنیشنل لا کے خلاف ہے. ایران دیتا ہے وہ مثالیں پیناما کنال کی یا سویس کنال کی، وہ مین میڈ کنالز ہیں، وہ نیچرل نہیں ہیں، اس وجہ سے وہ یہ اپلائی نہیں ہوتا. اب یہ ایک نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے کیونکہ ایران کو تو اب نظر، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایران نے اگلے کہیں یہ بھی کہا ہے کہ ریپریشنز ہمیں دیں جو تاوان ہوا ہے، اور جب تک وہ نہیں ہوتا ہم اس کو یہ ٹول لے کر یا ٹرانزٹ فی لے کر ہم اپنے ریپریشنز اس کے طور پہ ہم لے لیں گے. یہ اب یہ کس حد تک دنیا کو منظور ہوتا ہے، یہ بہت بڑا مشکل کام ہے کیونکہ اگر ہر ٹینکر پہ اور شپ پہ جو بھی وہاں سے شپ گزر رہی ہے آپ $1 to $2 ملین لے رہے ہیں تو اس سے آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ کتنا بوجھ پڑے گا. آئل کی قیمتیں ہی بڑھیں گی، گیس کی قیمتیں ہی بڑھیں گی، اور بھی فوڈ فرٹیلائزرز وغیرہ کی قیمتیں ہی بڑھیں گی، کیمیکلز جو آتے ہیں ان کی قیمتیں بھی بڑھیں گی کیونکہ بڑا امپورٹنٹ یہ اسٹریٹ آف ہارموز ہے. 20% کے قریب یہاں سے ساری انٹرنیشنل شپنگ یہاں سے ہوتی ہے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ اس پہ اسٹریٹ آف ہارموز پہ دنیا ایک طرف کھڑی ہے اور ایران اکیلا کھڑا ہے. انٹرنیشنل لا ایک طرف ہے، ایران ایک طرف ہے. اب ایران کتنا برداشت کر سکتا ہے، مطلب اس کو آپ بارگیننگ چپ کے طور پہ تو استعمال کر سکتے ہیں کہ باقی جگہوں پہ آپ تھوڑی بہت لیں کنسیشن، لیکن کیا ایران اس کو کین پلے ٹو دا ہلٹ کہ واقعی، کیونکہ ایران نے کہا تو ہے کہ اب ابنائے ہارموز کی وہ صورتحال نہیں رہے گی جو جنگ سے پہلی تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ کنٹرول تو وہ رکھیں گے اپنے پاس. اب اس کا کیا ٹرانزٹ فی لیتے ہیں، کیا اس میں کامیاب ہوتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. پاکستان ایک امپورٹنٹ کردار ادا کر سکتا ہے اس معاملے میں، اور دنیا بھر میں بھی تھوڑا بہت چونکہ کنسرنز ہوں گے تو ایک انٹرنیشنل پریشر ایونچولی ایران پہ بلڈ ہوگا کہ چلیے جی مطلب کچھ ایسی صورتحال بناتے ہیں، اور اگر فی چارج ہی کرنی ہے تو یہ ایک نیا پریسیڈنٹ ہو جائے گا نا. تو اس کے لیے پھر باقی دنیا بھی کہے گی کہ ہمیں دیجئے. پھر وہ باب المندب میں یمن بھی اپنا کلیم ڈال دے گا، پھر اسٹریٹ آف ملاقہ جو ہے اس میں بھی کلیمز شروع ہو جائیں گے. تو ایک گمبھیر سی صورتحال ہوگی انٹرنیشنل شپمنٹ کے لیے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں ایران کو فلیکسیبلٹی شو کرنی پڑے گی، اور اس میں امریکہ کے لیے بہت مشکل ہوگا، بلکہ پوری دنیا کے لیے سچی بات ہے انکلوڈنگ پاکستان کے لیے بھی بہت مشکل ہوگا کہ اس چیز کو مانے. تو کہیں نہ کہیں ہمارا بھی ان پٹ ایران کو جائے گا اس معاملے میں. لیکن چونکہ ایران کے پاس یہ بہت بڑا ہتھیار ہے اس وقت، وہ اس کو استعمال کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن اگر وہ ٹرانزٹ نہیں بھی لیتا تو اگر فیوچر میں کوئی ایسی سچویشن ہو جاتی ہے تو اس کو پھر بند کر سکتا ہے کم از کم. وہ ہتھیار تو اس کے پاس ہے، وہ کہیں نہیں جانے والا. لیکن فی کا معاملہ ایک ہے جس میں تھوڑی بہت ایران کو فلیکسیبلٹی دکھانی پڑے گی. پھر انرچ یورینیم کا معاملہ ہے کہ وہ ایران کہتا ہے کہ ہمیں جی آپ یہ دیں، کیونکہ آرٹیکل 4 جو NPT کا ہے وہ تو کہتا ہے کہ آپ انرچ کر سکتے ہیں فار پیسفل پرپزز. یہ بھی ایک ایسا پوائنٹ ہے جس میں کہیں نہ کہیں امریکہ لچک دکھا سکتا ہے، کیونکہ وار سے پہلے امریکہ نے مور اور لیس اس پہ کچھ نہ کچھ ایگریمنٹ، ایک فارمولا نیا بن گیا تھا. پھر ریموول آف آل سینکشنز اگینسٹ ایران، اس میں بھی امریکہ پارشلی اور جو فروزن ایسٹس ہیں ایران میں ویسٹرن دنیا میں، اس سے بھی کچھ نہ کچھ ایگریمنٹ ہو سکتا ہے، اس میں لچک دکھائی جا سکتی ہے. اینڈ آف آل UN سیکورٹی کونسل، یہ بھی ہو سکتا ہے ریزولوشنز. اینڈ آف آل انٹرنیشنل IAEA کی جو ریزولوشنز ایران کے خلاف، اس سے بھی کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. کمپنسیشن میں نے کہا اس پہ وہ ریپریشنز اگر ہوتی ہیں کسی نہ کسی حد تک چائنا روس مدد کر سکتے ہیں، بٹ امریکہ اگر ریپریشنز ایک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو ایگریسر کے طور پہ بھی ایکسیپٹ کر رہا ہے. تو یہ ہوتا نہیں ہے دنیا بھر میں. پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے باسط صاحب. اور اس کے بعد جو ہے withdrawal of US combat forces from the region، یہ نہیں ہونے والا، یہ مشکل ہے اس پہ ایران. اور کراس فائر on all fronts including Israel conflict with Hezbollah in Lebanon، یہ بھی مشکل ہے. یہ ہم اگلے سیگمنٹ میں ڈسکس کرتے ہیں. صحیح. لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. 4 کنٹریز کو ٹچ کرنا چاہوں گی، پاکستان، بھارت، خلیج اور ایران.
پوچھوں گی آپ سے کہ کیا مستقبل قریب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایران اور خلیجی ممالک کے مابین جو تعلقات ہیں وہ کچھ بہتر ہوں گے، یا ان کے مابین جو کشیدگی ہے وہ اپنے عروج کو جائے گی؟ اور اس کانٹیکسٹ میں آپ سے جانوں گی کہ بھارت اور پاکستان کے کردار کو اس سچویشن میں آپ کس طرح سے انالائز کریں گے؟ بھارت کے وزیر خارجہ کل پہنچ رہے ہیں، جے شنکر صاحب ابوظہبی، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ اس وقت کتنی ہلچل ہے دنیا میں. جی. خلیجی ممالک بحیثیت مجموعی اگر آپ دیکھیے تو ان کے لیے کوئی اتنی اچھی صورتحال تو نہیں ہے نا. ایران نے جو ایک تھا اس سارے جو وار ہے اس میں جس طرح اپنی ریزیلینس شو کی، جس طرح ریزسٹ کیا امریکی اور اسرائیلی ایگریشن کو، وہ ایک طاقت کے طور پہ تو ابھرا ہے. دنیا اب اس بات کو مان گئی ہے. ٹھیک ہے، بربادی تباہی بہت ہوئی، لیکن ایران کی اب ایک اہمیت ہو گئی ہے. اور خلیجی ممالک کے لیے یہ ایک مشکل ہے تو صحیح صورتحال کہ وہ، کیونکہ ان کے لیے ایک پاور کے طور پہ ابھرنا اس علاقے میں، اس ریجن میں، ان کے لیے کنسرنس ہوتے ہیں ریز. دوسری جانب ان کے لیے یہ بھی کنسرنس تھے اور ابھی بھی ہیں کہ اسرائیل بھی ایک بہت پاور کے طور پہ نہ ابھرے. بالکل. جہاں ایران سے خطرات ہیں وہاں اسرائیل سے بھی خطرات ہیں. ویسے زیادہ خطرہ کس سے ہے؟ یہ ایک امپورٹنٹ کوسچن ہے. وہ ہر ملک کے لیے الگ الگ معاملات ہیں، ان کو آپ مجموعی طور پہ نہیں دیکھ سکتے. ڈیبیٹیبل ہے، لیکن ہر ملک کے اپنے اپنے سوچ بھی ہے نا ان معاملات میں. تو اس وجہ سے ایک مجموعی طور پہ ہم نہیں لے سکتے، کیونکہ اس وقت خلیجی ممالک کے اندر بھی اگر آپ دیکھیے تو وہ اعتماد کی فضا نہیں ہے جو آج سے 3 سال پہلے تھی. قطر کے خلاف بلاکیڈ لگا دیا تھا ایک زمانے میں، 2017-18 ہے میرے خیال میں، پھر وہ ہٹایا گیا اور اس کے بعد پھر قطر کو پھر لایا گیا واپس. جی. تو یہ صورتحال خلیجی ممالک میں بھی ہے کہ ان کے اندر بھی اختلافات ہیں. لیکن وہ خلیجی ممالک کی ایک بات ضرور ہے کہ کوئی ان میں سے یہ نہیں چاہتا کہ اسرائیل بھی اتنا مضبوط ہو کہ وہ اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کر سکے، اور نہ ایران اتنا مضبوط ہو. ان دونوں کو کہیں نہ کہیں بیلنس کرنا ان کے لیے بڑا ضروری ہے. اب یہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، اٹس اے ڈفرینٹ تھنگ. کیونکہ اس طرح میں نے پہلے کہا کہ پہلے تو اندرونی طور پہ بھی اس طرح یونٹی نہیں ہے نا کہ ایک چیز پہ وہ کوئی سٹانس لے سکیں. اب مثال کے طور پر اگر میں آپ کو بتاؤں کہ سعودی عرب نے ایران کے ساتھ 2023 میں میرے خیال میں یا 2024 میں ریپروشما نہیں 2025 میں مارچ 2025 میں ریپروشما کر لیا تھا ایران کے ساتھ. اپنے تعلقات جو ہے چین کی مدد سے دونوں ممالک کے جو مسائل تھے وہ کم از کم اس حد تک ختم ہو گئے کہ ایمبیسیز بھی کھل گئیں اور وزٹ بھی ہوا. اس وقت کے جو صدر تھے رئیس ابراہیمی، وہ بھی انہوں نے دورہ بھی کیا. گو کہ محمد بن سلمان ابھی تک نہیں جا سکے ایران، ان کا دورہ ابھی ہے آن کارڈز. لیکن ایک آپ کہہ سکتی ہیں کچھ نہ کچھ بات چیت آگے بڑھ رہی تھی. اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیے تو سعودی عرب اور ایران کے وزراء خارجہ کی ٹیلی فونک بات چیت بھی ہوئی ہے. پاکستان نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا، ہمیں اس کا کریڈٹ لینا چاہیے. تو یہ بھی ہے کہ خلیجی ممالک، کیونکہ ہماری خواہش یہ ہے کہ خلیجی ممالک اور ایران کے درمیان جو مسائل ہیں وہ کسی نہ کسی طور حل ہو جائیں. بالکل. جو پرابلمز ہیں، جو مسٹرسٹ ہے وہ دور ہو. کیونکہ ہم بحیثیت ممبر آف OIC اور ایک اونلی نیوکلیئر کنٹری، نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ، ہماری خواہش یہی ہے کہ مسلمان دنیا یکجا ہو. اور اگر ہم یکجا ہوں گے تو پھر جو بھی مسائل ہیں، چاہے وہ فلسطین کا مسئلہ ہے یا کشمیر کا مسئلہ یا اور بھی جو ہمارے پرابلمز ہیں مسلم دنیا کو، ہم ان کو زیادہ ایفیکٹولی ایڈریس کر سکتے ہیں. کیونکہ جو عجم، عرب، ایران، سعودی عرب یا UAE یا فار دیٹ میٹر شیعہ سنی جو معاملات ہیں، جب تک یہ جو انڈر کرنٹس ہیں نا مسلمان دنیا میں، جب تک یہ ختم نہیں ہوں گی اس وقت تک ہم ایک زبان ہو کر اپنے مسائل کو پیش نہیں کر سکیں. ہماری جو کوآپریشن کی جو پوٹینشل ہے وہ ہم نہیں حاصل کر سکتے. اس لیے پاکستان کی تو ہمیشہ سے ہی کوشش رہی ہے کہ ہم تمام ممالک کو ساتھ لے کر چلیں اور جو بھی مسٹرسٹ ہے اس کو ہم دور کریں اور برجز ہم بلڈ کریں. اب یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یہ الگ بات ہے، کیونکہ مسائل کو اتنے آسان نہیں ہیں. یہ کافی جو مسٹرسٹ ہے یہ کافی گھمبیر ہے.
کیونکہ ٹیریٹوریل ڈسپیوٹس بھی ہیں نا. اس وقت اگر آپ دیکھیے مجھ سے پوچھیے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کویت، بحرین اور یو اے ای یہ کسی نہ کسی حد تک آپ کہہ سکتی ہیں کہ ان کو کنسرن زیادہ ہیں. کویت پہ تو دیکھیے نا پہلے بھی عراق نے قبضہ کر لیا تھا صدام حسین کے زمانے میں، اور یہ یاد رہے کہ کویت کے زمانے میں عراق کا حصہ ہوا کرتا تھا. تو یہ بھی خدشات ہیں کہ کہیں عراق دوبارہ اس طرف نہ آ جائے. دوسری طرف بحرین جو کہ ایران کا حصہ ہوا کرتا تھا کہ 1971 سے پہلے، تو وہ مطلب وہ بھی سوچتے ہوں گے، اور وہاں بھی اگر شیعہ پاپولیشن زیادہ ہے تو کہیں وہ دوبارہ اگر ایران اتنا پاورفل ہو جاتا ہے تو کہیں ہمارے لیے مصیبت نہ کھڑی ہو جائے. دوسری طرف اوبیسلی یو اے ای بھی ہے، اس کے بھی کنسرنس ہیں، ٹیریٹوریل ڈسپیوٹس ہیں، ابو موسیٰ ہے، جزیرے جو ہیں گریٹر ٹوم اور لیسر ٹوم کے جو علاقے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہیں. پھر سعودی عرب کا بھی اوبیسلی، سعودی عرب از دا بگیسٹ پاور ان دا گلف ریجن. اس کے اپنے کنسرنز ہیں، ان کا بھی معاملہ تو چل رہا ہے، لیکن جیسا میں نے پہلے کا ریپروچما ہو گیا. اب پاکستان اور بھارت کے لیے دیکھیے بہت سے ہمارے لیے تو ہمارے تو انٹرسٹ جڑے ہوئے ہیں نا، ان سب بھارت کے بھی اور پاکستان کے بھی. جہاں ہمارے 50 لاکھ لوگ کام کر رہے ہیں گلف کنٹریز میں، وہاں بھارت کے 90 لاکھ لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں. بے شمار ریمیٹنسز آ رہی ہیں، مطلب اگر 50 سے 60 بلین ڈالر بھارت جا رہا ہے ہر سال، تو ہمارے ہاں بھی تقریباً 10 سے 12-15 بلین ڈالر ہمیں بھی آ رہا ہے گلف کنٹری سے. تو آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے کتنے زبردست انٹرسٹ ہیں اس سارے علاقے میں. اب جو جے شنکر صاحب جا رہے ہیں، اوبیسلی ان کے ذہن میں 2-3 جو پروپوزلز پہلے چل رہی تھیں نا، ایک تو انڈیا یورپ، انڈیا مڈل ایسٹ یورپ کوریڈور آئی میک، وہ کھٹائی میں پڑ گیا 7 اکتوبر کے بعد جب سے غزہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ شروع ہوئی. اس کے بعد ایک اور پروپوزل بھی ہے I2U2، انڈیا، اسرائیل، یو ایس اینڈ یو اے ای، وہ بھی تھوڑا بہت کھٹائی میں پڑ گیا تھا. تو ممکن ہے کہ اب چونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران، اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ فی الحال میں مستقبل قریب میں کوئی ایسی جنگ نہیں دیکھ رہا دوبارہ امریکہ اور ایران کے درمیان. اور امریکہ اسرائیل کو بھی روکے رکھے گا کہ ایران کے خلاف ڈائریکٹ اب کوئی ایکشن نہیں لینا، کیونکہ ہم نے جس طرح پہلے ڈسکس کیا نا کہ ایران کے پاس اب اسٹریٹ آف ہارموز کا بڑا زبردست ہتھیار آ گیا. انلیس کہ یہ تمام نیٹو کنٹریز اپنی فوجیں وہاں ڈپلوائے کر دیں اور بہت ہنگامہ کریٹ ہو، لیکن وہ سسٹینیبل نہیں ہے. کتنے عرصے تک سسٹین کریں گے وہاں پہ اپنی ڈپلائمنٹ؟ تو یہ ایک مشکل کام ہے. اس لیے ایران کو جہاں تک اسٹریٹ آف ہارموز کا تعلق ہے نا، اس میں اپر ہینڈ ان کو مل گیا ہے، اور ان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ ہمارے پاس ایک زبردست چیز ہاتھ لگ گئی ہے جو کہ وار سے پہلے نہیں تھی ان کے پاس. اب ان کو پتہ چل گیا. اس لیے یہ تمام جو معاملات ہیں، ہماری تو خواہش یہی ہے کہ جس قدر جلد ہو گلف کنٹریز اور ایران میں جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں وہ دور ہوں. اور آئی ایم شیور کہ جہاں دیکھیے ہم نے سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کیا، وہ کسی اور گلف کنٹری کے خلاف تو نہیں ہے نا. اس کے اچھا مجھے بھی نہیں معلوم، نہ کسی اور کو معلوم ہے شاید پاکستان میں، کہ اس ایگریمنٹ کی تفصیلات ہیں کیا. ہم نے تو ایگریمنٹ دیکھا نہیں ہے نا. ایک صرف پریس ریلیز آیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر ایران سعودی عرب کے خلاف حملہ ہوا تو پاکستان کے خلاف تصور کیا جائے گا، اور پاکستان کے خلاف کہیں حملہ ہوتا ہے تو سعودی عرب اس کو اپنے خلاف حملہ تصور کرے گا. لیکن وہ حملہ کس جانب سے ہوتا ہے، کہاں سے ہوتا ہے، ڈیٹیلز کیا ہیں، کوئی nobody knows about that. اس لیے اس پہ تبصرہ کرنا بنتا نہیں ہے. ہم صرف گیس ورک ہی کر سکتے ہیں، لیکن ان معاملات میں گیس ورک بھی بڑا ہیزرڈس ہوتا ہے، رسکی ہوتا ہے. تو اس وجہ سے میں یہ تو کہہ سکتا ہوں تیقن کے ساتھ کہ کم از کم یہ کسی گلف کنٹری کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ایران کے خلاف بھی نہیں ہے میرے خیال میں. اس کا جو ہمارے ذہن میں ایک چیز آتی ہے وہ اسرائیل کے حملہ ہی آتا ہے بنیادی طور پہ، یا کسی حد تک آپ کہہ سکتی ہیں کہ یمن میں ہوتیز جو ہیں وہ ہیں. اب ایران کا دیکھیے نا سارا جو معاملہ ہے، جو ہم کہتے ہیں نا پراکسیز کا، ایران پراکسی سے حال، کیونکہ یہ خلیجی ممالک کی ایک بہت بڑا ایشو ہے یہ کہ ایران اس جنگ کے بعد جو اس کی پراکسیز ہیں، خاص طور پہ ہوتیز ہیں جو سعودی عرب کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. اسی طرح حزب اللہ ہے، وہ ہے، پھر عراق میں بھی کچھ ہیں، سیریا میں بھی کچھ ہیں. کیا ان سے اپنا ہاتھ اٹھائے گا؟ میرا اپنا خیال ہے کہ ایران، دیکھیے جب
حماس پہ حملہ ہو رہا تھا یا حزب اللہ پہ بھی حملہ ہو رہا تھا 1-1 کر کے، اس وقت ایران خاموش بیٹھا ہوا تھا. سچی بات یہ، اگر ایران اس وقت اسرائیل کے خلاف تھوڑا سا متحرک ہو جاتا تو شاید آج صورتحال یہ نہ ہوتی. لیکن حزب اللہ پہ بھی ختم کیا، حسن نصر اللہ کو مارا گیا، اس کے بعد ان کے سکسیسر کو شہید کیا گیا. ابھی جو نعیم قاسمی ہے ابھی تھوڑا بہت ان کو بھی شہید کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایران چاہے گا تو نہیں کہ، کیونکہ لیبنان کا ایک بہت بڑا ایشو بنایا ہے ایران نے، حزب اللہ کو بھی بڑا ایشو بنایا ہے. اب لیبنان اور اسرائیل کے درمیان بھی ٹاکس شروع ہونے کے امکانات موجود ہیں، لیکن حزب اللہ کو ڈسارم کرنا بہت مشکل ہے. تو یہ ایک صورتحال ہے جس میں خلیجی ممالک میرے خیال میں کنورجنس ہے کہ ایران کو کم از کم یہاں سے پراکسیز اپنی ختم کرنی چاہیے. اس پہ فلسطین کا ایشو کتنا متاثر ہوتا ہے یہ الگ بات ہے، پھر کسی اور ہوگا تو صحیح آگے مستقبل میں ڈسکس کریں گے. صحیح. ناظرین اسی کے ساتھ ہی آج کے ڈسائفر ود عبدالباسط کا وقت یہاں ختم ہو گیا ہے. اپنے ناظرین سے لیں گے اجازت. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.